अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद इसमें जामी। 27वीं तरमीम की आमद है, खबरें हैं और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा मानी खेज ट्वीट भी आज आपके सामने है। सियासी जमातें 27वीं तरमीम पर मुत्तफिक होंगी या नहीं, बिलावल को ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जहाँ तक बहसीत मजमूई मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र है, KP की सूरत हाल, दहशत गर्दी, अफ़गानिस्तान में काबुल सरकार, TTP दहशतगर्द, बलूचिस्तान की सूरत हाल, भारत गाज़ा में फ़ौजें भेजना, किसी नए फ़ौजी ओहदे की तख्लीक, ये सब कुछ वो है जो आप हालिया दिनों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तबसरों में, तर्जियों में, क़यास आराइयों में। तो आज सहाफ़ियों की, एंकर्स की, पेशावर से आए सहाफ़ियों की DGI SPR से एक बड़ी तफसीली नशिस्त हुई, जिसमें ये खाकसार भी मौजूद था। वो 3 घंटे पर तक मुहित ये मुलाकात थी, जिसमें सूरत हाल का बड़ा तफसील से जायज़ा लिया गया। एक तो इस बात की उन्होंने तरदीद की कि KP में किसी गवर्नर राज का कोई प्लान है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि CM KP एक मुंतखब CM है और वो अब रियासत का हिस्सा हैं, तो उस हिसाब से हम भी रियासत का हिस्सा हैं, तो डे टू डे जो मुलाकातें होती हैं वो पार्ट ऑफ दी नॉर्म्स हैं। तीसरा, उन्होंने इस बात के तासुर को ज़ायल किया कि सूबे में कोई बड़ा ऑपरेशन, बिलखुसूस वादी तीरा के हवाले से इंप्रेशन था, वो किया जा रहा है। अलबत्ता तीरा की अफसोसनाक सूरत हाल और कशीदा सूरत हाल के हवाले से नंबर्स उन्होंने बताए। फिर अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में, उसके रवैये के बारे में, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले में कितने गैर संजीदा थे कि पाकिस्तान चाहता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, पाकिस्तान चाहता है एक वेरीफाइबल मैकेनिज़्म बने दोनों ममालिक के बीच, और जो सालिस थे तुर्किया या कतर, उनकी मौजूदगी, उनकी असबात के बावजूद जो तालिबान की नुमाइंदा करने वाले लोग थे वो क्यों कर इस मुआहदे पर एग्री ना किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ज़रूर टारगेट करेगा, और पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। ये एक पार्ट टाइम एक निगरान सरकार थी, दोहा मुआहदे के मुताबिक एक जरगा बैठना था और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, वो नहीं बनी। जो नेक्सस है काबुल दिल्ली का, उसके ऊपर बात हुई की उन्हें तफसील से। एक ख़बर जो आप देख रहे हैं कि गाज़ा में शायद पाकिस्तान फोर्सेस भेज रहा है, और सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी के नाम से मंसूब ख़बरें सोशल मीडिया पर जारी की गई, जो काबुल और दिल्ली के जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हैंडल्स हैं उन्होंने शेयर की। उसकी तरदीद उन्होंने की कि ये फ़ैसला पार्लिमान ने करना है, अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जहाँ तक 27वीं तरमीम और जो आर्म फोर्सेस का किरदार है कमांड एंड कंट्रोल का, या कोई नया ओहदा CDS या कमांडर इन चीफ का, इस तरह की खबरें भी आपने सुनी होंगी, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ दिया जो मेरा ही सवाल था, और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का फ़ैसला है, पार्लिमान का फ़ैसला है कि तरमीम किस शोबे में करनी है। हमसे, हमारे शोबे से मुताल्लिक़ा तरमीम या कोई राय ली गई तो वो ज़रूर देंगे, फ़िलहाल इसके ऊपर वो मज़ीद तबसरा नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में हाल दिनों अपने हरनाई के मुकाम पर धनक की सूरत में कुछ रंग देखे होंगे, जो एक आम तासुर था कि शायद पाकिस्तान ने मिसाइल तजुर्बात किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिलसिले में स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान तजुर्बात करता है, तो तरदीद नहीं की और कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी डोमेन के काम है और ये जारी रहेंगे, जारी थे, जारी रहेंगे, पब्लिक इसे हम नहीं कर सकते। भारत के हवाले से उन्होंने इंटीमेट किया कि अब भारत समुंदर में, गहरे समुद्रों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, जिसका सबूत एजाज मलाह नामी जासूस की गिरफ्तारी भी थी। उन्होंने कहा हम चौकस हैं और भरपूर जवाब देंगे। ये थी उनकी मुलाकात का खुलासा। इस पर मजीद बात करने के लिए और फिर जो 27वीं तरमीम है, सारी बात हम सियासतदानों से भी बात करेंगे। आज असद उमर साहब भी मेरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, पीपल्स पार्टी और PTI के नुमाइंदगान भी होंगे, लेकिन मेरे साथ आज कमर चीमा साहब मौजूद हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, आज उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। कमर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, खुलासा तो मैंने बयान कर दिया, क्या इंप्रेशन लेंगे आप आज DGI SPR की जो मुलाकात थी सहाफ़ियों से, उसका खुलासा या एक जायज़ा मैं समझना चाहूँ कि इंप्रेशन क्या है? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो ज़ाहिर बात है जो आर्म फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं उसके हवाले से बात की, और जो रिजॉल्व था पाकिस्तान का कि भले भारत हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि इस खित्ते के अंदर हमें कोई भी एग्रेशन हो उसको रिस्पॉन्ड पूरी ताकत से करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ी समझने वाली भी है वो ये है कि जिसको मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि एक तरफ अफवाज और अवाम जो है वो जाने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ड्रग्स है उसके ऊपर जो है कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, या वो मेन वजह है जिसकी वजह से दहशत गर्दी जिंदा है जामी साहब। और अफगानिस्तान से जो बड़े पैमाने पे जो मंशियात हैं या जो वो स्मगल होती हैं, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे जो सिविलियन लोग हैं उनकी इस तरह की
یہ کاشت ہوتی ہے جس کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ہے، جس کے ساتھ جو ٹیررزم جو ٹیررسٹ ہیں وہ لنکڈ ہیں. تو یہ ایک پورے کا پورا نیکسس ہے جس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ وادی تہرا میں جو انہوں نے بات کی کہ جو پولیٹیکل کرائم ٹیررزم جو ہے یہ نیکسس کی وجہ سے مسئلے خراب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کا اشارہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا جو پولیٹیکل اپریٹس ہے اس کی طرف ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنے اویلیبل میکانزم کے ذریعے وہاں پہ ایکشن نہ لیا تو ظاہری بات ہے جو وہاں پہ لوکلز ہیں ان کو آلٹرنیٹ جو ایگریکلچر میتھڈز نہیں بتائے جاتے. اگر وہ ڈرگز کے ہی اپنی اکانومی بہتر کریں گے اسی ایگریکلچر لینڈ سے، تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے ان کو نہ بتایا کہ ایگریکلچر میں اور کیا کاشت کرنا ہے اور وہ ڈرگ سے لنک رہے، اور اس طرح پھر یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ دہشت گردوں نے ان کو ہوسٹیج بنایا ہے. یہ قمر صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مثلا انہوں نے بتایا کہ 12,000 ایکڑ پر جو ہے نا پوپی پوست یہ کاشت ہوتی ہے اور 18 سے 25 لاکھ فی ایکڑ منافع ہوتا ہے، اور خارجی جو ہیں دہشت گرد وہ عشر کے نام پر ٹیکس لیتے ہیں اور وہاں پہ ٹی ٹی اے بھی اس میں ملوث ہے. میں سمجھنا چاہوں گا کہ کابل سرکار کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر کیا انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنی کہ واٹ از دا ڈیسیژن میڈ بائی دی سیکورٹی فورسز ریگارڈنگ ٹیررزم ان دی فارم آف ٹی ٹی پی اینڈ جو سپورٹ ہے ٹی ٹی اے کو اس پر؟ دیکھیں وہ افغان طالبان نے کلیئر کرنا ہے پاکستان کو کہ کیا وہ دہشت گرد جماعتوں کی سپورٹ کرنا بند کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور جو مذاکرات وہاں پہ ترکی استنبول میں ہوئے وہ مذاکرات لگتا تو یہ ہے کہ کچھ اتنے لمبے چوڑے خوشائن نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوا فرینکلی سپیکنگ. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں سے دہشت گردوں کی موومنٹ ہوتی ہے پاکستان پہ حملہ کیا جاتا ہے تو جو کچھ ابھی تک اچیو ہوا ہے، جو سیز فائر اچیو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا پولیٹیکل تھاٹ کیا ہے، وہ کس طرح کی جو وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں، اور سارے کا سارا جو اونس ہے وہ افغان طالبان پہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو آج انہوں نے بات چیت کی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ دی اونس از آن افغان طالبان، کہ وہ کس طرح کا فیوچر افغانستان کے لیے دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے تعلقات وہ پاکستان کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو باقی افغانستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو یہ کیوں پرابلم نہیں ہے جو پاکستان کو پرابلم ہے. دیکھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک نے افغانستان کو کنفائن کر دیا بارڈر کے اوپر، اور ہمارا کیونکہ پارٹی کا ایک سلسلہ تھا کہ کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں جیسے مرضی. جو ہم اب بات کر رہے ہیں ہارڈ اسٹیٹ بننے کی تو یہ بہت دیر ہم نے کر دی ہے ویسے، لیکن سوال یہی رہتا ہے کہ اگر ہم نے ہارڈ اسٹیٹ نہ بنے اور جس طرح افغان طالبان ہمیں چلانا چاہتے ہیں ویسے چلتے رہے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی رہے گی. قمر صاحب یہ غزہ کے حوالے سے جو خبریں تھیں کہ پاکستان فوج بھیج رہا ہے، آج وہاں گفتگو ہوئی، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کیا ہے ریاست کی پالیسی؟ دیکھیں ریاست کی پالیسی سمپل سی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ تو یہ حکومت کا ہے کہ حکومت نے دیکھنا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹکلی وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور حکومت ظاہری بات ہے یہ سمجھ رہی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر ایک اچھا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم ایک ویسے ہی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے ساتھ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ویسے بھی پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کردار ہے یو این پیس کیپنگ کے حوالے سے وہ بھی رہا ہے. اور اگر ہمیں اس طرح کا موقع ملتا ہے جس میں غزہ کے لوگوں کی اور فلسطینیوں کی زندگیاں بہتر ہوں اور ہم کسی طرح جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ واپس اس کو دھکیلا جاتا ہے، سیز فائر جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹینیوشن رہتی ہے، تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک اچھا مستقبل غزہ کے لوگوں کا بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے فوج تو وہی کرے گی جو حکومت کہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا امپریشن اس سینس میں ہے کہ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے انہوں نے کہا، لیکن جو حکومت کہے گی اس حساب سے جو فوج جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اور ان کا مستقبل بہتر ہوگا. اگر ایک تو پھر یہ دوسرا جو افغانستان کی صورتحال تھی اس میں بھی ایک نقطہ رہ گیا، کیا یہ ریاست پاکستان نے طے کر لیا کہ کابل رجیم تبدیل کرنی ہے یا اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا؟ دیکھیں کابل جو رجیم ہے ہمارا موقف تو یہی ہے کہ وہ ایک رجیم ہے، یہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. انہوں نے دوحہ میں ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، یہ وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 50% خواتین جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ تو افغان طالبان جس انداز سے نظام چلا رہے ہیں یہ تو افغانستان کے لوگوں کی
جو ہے وہ سوابدید ہے وہ کیا کرتے ہیں اور ان کو ان سے سوال کرنا چاہیے. بہرحال رجیم چینج کرنا نہ ہمارا کام ہے نہ ہم کریں گے, لیکن یہ سوال افغانستان کے لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دونوں کو پوچھنا چاہیے طالبان سے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا گیا تھا کہ ہم انکلوسو گورنمنٹ بنائیں گے, وہاں پہ جو باقی دھڑے ہیں ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا, اور ڈومیسٹکلی طالبان سے لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ اسی طرح ایک جسے وہ کہتے ہیں نا اسٹون ایج میں رہنا چاہتے ہیں, اور جس انداز سے وہاں پہ جو سوشو پولیٹیکل نظام ہے کیا وہ یہی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کا ایک مذہبی نظام جو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ تو لوکل لوگوں کا وہاں پہ ہے, لیکن ظاہری بات ہے ایک انکلوسو گورنمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی طالبان کا رجیم نہیں ہے. پھر یہ چیمہ صاحب پھر یہ سمجھا جائے کہ سمجھا جائے کہ یہ مذاکرات اپنی جگہ, پاکستان کی جو گڈ ول اپنی جگہ, لیکن یہ طے ضرور ہو چکا ہے کہ اگر اب کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی تو پاکستان ول ہٹ بیک, پاکستان سٹرائک کرے گا. ڈیفینیٹلی تو دیکھیں یہ جتنا بھی سیز فائر ہے یہ اسی گڈ ول پہ چل رہا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کور نہیں دیں گے, ان کو وہ الاؤ نہیں کریں گے پاکستان میں انٹر ہونے کے لیے, وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور وہ اپنے فوجیوں کو ان کے ساتھ نہیں بھیجیں گے, اور افغان طالبان ان کے ساتھ نہیں آئیں گے پاکستان پہ حملے کرنے. تو یہ جب تک یہ کنڈیشنز رہتی ہیں تو ظاہری بات ہے پاکستان آنر کرے گا اپنے دوست ممالک کا جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اس کو. ٹھیک. اچھا, دوسرا بھارت کا بھی ڈسکشن بڑی تفصیل سے ہوئی. بھارت کے کیا عزائم ہیں, بالخصوص جو انہوں نے جنگی مشقیں ترشول نامی شروع کر رکھی ہیں اور 10 نومبر تک وہ جاری رہیں گی, اور وہاں پہ ان کے ڈیفنس منسٹر بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے فوجی اہلکار بھی دے رہے ہیں. یہ سمندر میں فالس فلیگ آپریشن, یہ ناظرین کو سمجھائے نا کیا عزائم ہے بھارت کے اور پاک فوج کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب مئی کے اندر بھارت اور پاکستان کی یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک دورہ کیا تھا انڈیا کے ایئر کرافٹ کیریئرز INS وکرانت کا, بلکہ نریندر مودی نے بھی دیوالی کے اوپر اس کا دورہ کیا ہے. تو بیسیکلی نیوی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم جناب اگلی دفعہ جو حملہ کریں گے وہ نیوی سے کریں گے. تو یہ وار مانگرنگ جنگوئزم وہ کرتے ہیں. دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ایک ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ایک بات کی تھی جی کہ کراچی کا ایک راستہ جو ہے وہ سر کریک سے بھی گزرتا ہے, مینز کہ ہم جو ہماری سیٹلمنٹ ہے سر کریک کے اوپر اس کو بھی وائلیٹ کریں گے, پاکستان پہ حملہ کریں گے اور ہم کراچی پہنچیں گے. تو اس طرح کی یہ پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو ابھی خاص طور پہ یہ جو اعجاز ملہ پکڑا گیا ہے, پاکستان اس کو اس ریفرنس سے دیکھ رہا ہے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا یہ واقعہ ہوا تھا پہلگام کا تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے ایویڈنس مانگتی رہی, تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی. تو یہ ایویڈنس اکٹھی کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, کبھی وردی منگوائی جا رہی ہے, پاکستان کی بہت ساری پروڈکٹس منگوائی جا رہی ہیں. تو اس کو ریفر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو خاص طور پہ اب یہ جو نیول ڈومین ہے اس میں انڈیا ایکٹیو ہے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی سچویشن پیدا کی جائے, کیونکہ انڈیا کو بڑا مان ہے کہ وہ فرانس سے جو ہے وہ 26 رافیل خرید رہے ہیں جو خاص طور پہ انڈین نیوی لے گی. انہوں نے بہت سارے ڈرونز امریکہ سے لیے ہیں جو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور نیوی کی حوالے سے جو پروکیورمنٹس کی ہیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ کانفیڈنس تو آپ نے تب بھی دیکھ لیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جی ایسا ہی ہے. بہرحال قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ موضوع اب رہیں گے کیونکہ یہ بڑی اہم ملاقات تھی, اور پھر بلاول نے بھی ٹویٹ کر کے کہانی چھیڑ دی ہے کیونکہ آرٹیکل 243 اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, 27ویں ترمیم کا مبینہ میں کہوں گا حصہ, اس کے اوپر ہماری اسپیکولیشن اور تجزیہ بھی موجود تھا. میری خبر بھی تھی جو آپ نے پروگراموں میں دیکھی ہوگی, تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو کنٹرول اینڈ کمانڈ ہے آرم فورسز کے اوپر اس سے متعلقہ ہے. نیا عہدہ یا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول تبدیل کرنا ہے, یہ اب بلاول نے اس کی بحث چھیڑی ہے. اس پہ سیاستدانوں سے ہماری بات ہوگی. یہ سیکیورٹی ڈائنامکس کے اوپر جو گفتگو تھی ہماری, وہ قمر چیمہ صاحب کی موجودگی میں آپ نے سنی کہ پاکستان کا ریزالو ہے کیا ڈیلنگ ود کابل سرکار یا TTP یا بھارت. یہاں پروگرام ایک وقت ہے بریک کا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ زیر بحث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب آئے, تشریف لائے, آصف علی زرداری صاحب سے اور مجھ سے ملے, اور انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر حمایت دیں. یہ خبر ہم آپ کو گائے گائے اپنے پروگراموں میں دے رہے تھے کہ بارس کے الیکشن جیسے ہی ہوں گے 27ویں آئینی ترمیم آ سکتی ہے. تو یہ ثبوت آ گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ کی صورت میں. اس میں جو پروپوزل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو
کور کرنے کے برابر ایک بات کی گئی ہے. ایگزیکٹو مجسٹریٹ ٹرانسفر آف ججز کا معاملہ ہے آرٹیکل 199-200 اور ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان NFC, جو NFC کے اوپر صوبوں کو ان کے پاس شیلٹر ہے اس کو ختم کرنا. پھر سب سے اہم نقطہ اس میں امینڈنگ آرٹیکل 243 جو بلاول صاحب نے لکھا ہے. 243 کمانڈ آف آرم فورسز کو ڈسکس کرتی ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کنٹرول اینڈ کمانڈ ہوگا آرم فورسز کا, اور آگے صدر مملکت کا جو سپریم کمانڈر کے حوالے سے رول ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. 7-8 شقوں میں مختلف جو ذیلی شقیں ہیں. یہ کیا کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت سے لے کے کسی اور کو دینا ہے؟ کیا ادارے میں کوئی نیا عہدہ تخلیق کرنا ہے؟ اس سلسلے میں اپنے ابتدائی میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ آج میں نے ہی یہ سوال DGI-SPR سے پوچھا تھا, جنہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان کا کام ہے, ہم سے رائے پوچھی گئی تو رائے دے دیں گے, فی الحال اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. آگے بلاول صاحب نے مزید بھی لکھا ہے کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنے پروپوزل دیے ہیں. ECP کا ڈسکشن ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی ہم پیپلز پارٹی کی CEC بیٹھے گی 6 نومبر کو, اس میں پھر جب صدر آتے ہیں واپس تو ان سے بات ہوگی. محترمہ شائلہ رضا صاحبہ سینئر سیاست دان ہیں, اور جناب ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب سینئر سیاست دان PTI سے آپ تشریف رکھتے ہیں, اور شائلہ رضا صاحبہ پیپلز پارٹی سے. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو میں پہلے شائلہ صاحبہ سے بات کروں. شائلہ رضا صاحبہ, یہ دھماکے دار ٹویٹ کر دیا ہے, حالانکہ 26ویں ترمیم سے پہلے تو ایسے کوئی ٹویٹس نہیں تھے. یوں لگ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم جو متوقع یا مبینہ ہے اس کے کچھ حصوں سے اتفاق نہیں کرتی, اس لیے جناب بلاول صاحب نے یہ بام پھوڑ دیا ہے. کیا تجاویز آپ کے پاس نون لیگ لے کے آئی اور کہاں آپ کو اعتراض ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں چیئرمین بلاول نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہاں حکومت سے بیرسٹر عقیل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کوئی ڈرافٹ ہی نہیں جو ہے وہ جی کیا اور پریپیئر کیا. تو لیکن کیونکہ وزیر اعظم اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ چیئرمین سے اور زرداری صاحب سے ملے تھے, تو جو بات ہوئی ہوگی وہ ہی ڈرافٹ کی جائے گی. تو چیئرمین ظاہر ہے خود فیصلہ نہیں لے سکتے, CEC ہے موجود پارٹی میں, اور CEC میں بات یہ رکھی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے بات آ جائے گی, کیونکہ آئین ہی یہ کہتا ہے کہ NFC کی رقم صوبوں کو کم نہیں کی جا سکتی, بڑھائی جا سکتی ہے. سیکنڈ یہ کہ ایک کنکرنٹ لسٹ تھی 10 ایئرس کے لیے, بھٹو صاحب چاہتے تھے 10 ایئرس کے لیے ہو, لیکن کیونکہ ان کی اپنی حکومت 4تھے سال ختم ہو گئی اور پھر ان کو تو پھانسی ہو گئی اور ضیاء جو ہے وہ چمٹ گیا اور وہ 11 سال تک رہا, تو وہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ نہیں ہو سکا. لیکن جب بی بی کی شہادت کے بعد ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہم 126 تھے, 346 کا ایوان تھا شاید اس وقت. تو یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک تھا کہ آپ 18ویں یا کوئی بھی ترمیم کریں, اور ایک بہت بڑی ترمیم تھی جس سے صوبوں کو اختیارات ملے, اور اس کے بعد صوبوں نے اپنی ایک شکل بھی نکالی ہے اور ایک بہتری کی طرف گئے ہیں. تو اس میں اب یہ آوازیں آنا تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام صوبوں کے گورنمنٹس جو ہیں ان تک جائے گی یہ تجاویز, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اچھا, میں مختصر آپ سے جان لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ لینے سے پہلے فیصلہ کرے میرا ایک ضمنی سوال لے لیں. یہ جو بلاول صاحب کا چیئرمین صاحب کا ٹویٹ ہے اس سے یہ تاثر ہے کہ ایز اف ان نکات کے اوپر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ نہیں دے گی, چاہے وہ 243 ہو جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول جو کمانڈ اینڈ فورسز کے اوپر ہے وہ, یا یہ NFC ہو. کیا یہ میں درست سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ ان نکات کے اوپر اگر ترمیم آئی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے گورنمنٹ کا؟ ہم جو ڈیوالو ہوئے ہیں سبجیکٹس یا ڈپارٹمنٹ کہہ دیں ان پہ بھی نہیں شاید ساتھ دیں گے. اچھا, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اور ڈیوالو ہونی چاہیے, جیسے گڈس پر اور اس پہ جو ٹیکسز ہیں وہ صوبوں کو کلیکٹ کرنے چاہیے سروسز پہ. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں بہت سارے, کیونکہ دیکھیں آج یہ ٹویٹ ہوا ہے اور اس کے بعد سے مجھے پروگرام ہی کرنے پڑ رہے ہیں, اور سنا میں نے یہی ہے کہ 191A اور 243, تو یہ اگر میں پڑھ بھی لوں گی نا اجمل, تو میں
اس کی انگلش تو پڑھ لوں گی لیکن کس کو کس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ بہت ہی ٹیکنیکل پیچیدہ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں چیئرمین بلاول کو بھی جو ہے پہلے ہی، کیونکہ جب ہماری CEC کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات رکھی گئی تھی تو رضا ربانی صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو بھی کچھ ہوں گی چیزیں کبھی بھی آپ دیکھیں گے، پھر ظاہر ہے شہادت امان ہیں، گھمن صاحب ہیں اور بہت سارے. میں ذرا آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں، آپ میرے ساتھ ہی رہنا، ان کی رائے بھی لے لیں کیونکہ PTI بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، بلکہ نمبر کے حساب سے سب سے بڑی. ڈاکٹر صاحب 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے نہ کی، اب سنیں 27ویں آ رہی ہے، اب PTI کہاں کھڑی ہوگی؟ اب بھی نہ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبدو و یکا نستعین. دیکھیں ہر وہ آہنی ترامیم جس میں پاور مطلب جس میں آپ 3-4 جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہیں، جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، جس میں سیگریگیشنز آف پاور ہے، جس میں سپرمیسی آف سول وہ ہے، جو چیزیں ان کے خلاف ہوں گی ہم ان کو نہ کہیں گے. ویری سمپل. 26ویں ترامیم میں اگر آپ بیسیکلی جو دیکھا جائے وہ یہ ہوا تھا کہ جو جوڈیشری تھی اس کو ٹوٹلی ایگزیکٹو بنا دیا. اس میں 1-2 چیزیں کمی رہ گئی. نمبر 1 اس میں یہ تھا کہ آپ ججز کو ہٹا کیسے سکتے ہیں، ابھی اس میں وہ اس چیز کو پورا کر رہے ہیں. نمبر 2 وہ جو ٹرانسفر آف ججز کا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں ان لوگوں نے یہ تو کر دیا تھا کہ یار یہ دوسرا یہ جو آہنی بینچ بنا تھا اس کو وہ اب آہنی بینچ نہیں، ہم تو اسے آئینی بینچ پڑھتے ہیں نا، کانسٹیٹیوشنل بینچ. آپ جو مرضی پڑھے وہ ہے آہنی بینچ. اچھا آپ آہنی کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا آہنی بینچ، اور اس کو پورا آہنی کوڈ بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ہر وہ کام جو کہ، اور یہ جو پرابلم ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہوتا گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے، بیکاز گورنمنٹ از مس یوزنگ دا پاورز. یہ جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں یہ گورنمنٹ کو دی جاتی ہیں. گورنمنٹ جب اس کا ابیوز کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر آپ جیسے میرے جیسے جب ادھر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک بینچ ہوتا ہے جس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ ڈسکس کر کے کرتے ہیں. لیکن اب ان کو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا فارمیٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کرے گی، جن کی اپوائنٹمنٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں کرے گی، ایگزیکٹو کرے گی. اب اس کے بعد پھر اب آپ دیکھ لیں کہ نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، 6 ججز ایسے جن کو کوئی کیس ہی نہیں دیا جا رہا. ٹھیک. اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے. آپ کا ایک نقطہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس کی بڑی حامی تھی، تو میں شیلا رضا صاحبہ کی خدمت میں آپ کا اعتراض رکھتا ہوں. شیلا صاحبہ وہ آئینی بینچ کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی اس کی بڑے مؤثر مدلل ریشنل کے ساتھ اس کا دفاع کرتی تھی کہ آئینی بینچ کی ضرورت کیوں ہے 26ویں ترمیم کی جب بات تھی. یہ PTI میں ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ آئینی نہیں آہنی بینچ ہے اور اب آہنی بینچ کو آہنی کوڈ بنایا جا رہا ہے. واقعی؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ COD جو ہے اس میں آئینی بینچ کا ذکر نہیں ہے، آئینی کورٹ کا ذکر ہے، اور ہم آئینی کورٹ چاہتے تھے. اصل میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ باتیں اچھی کر لیتے ہیں لیکن ان کی پارٹی نے 4 امینڈمنٹ دیں، جس میں ایک امینڈمنٹ جو تھی وہ آئینی بینچ کی تھی، جس کو اب 4 کون سی تھیں اور دوسری کون سی تھی. بہرحال ایک یہ جو تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کیونکہ JUI کی طرف سے بھی پتہ چلا ہے کہ کامران مرتضی بھی یہ چاہ رہے تھے. تو اس آہنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس آہنی ترمیم کے مسودے کو اٹھا کر عامر ڈوگر صاحب نے کہا اسمبلی کے فلور پہ کہ اگر یہ ترمیم تھی تو ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہم نے اپنا بات سن لیں، ہم اس کو آپ چلا بھی سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ ہم نے تمام اختیارات مولانا کو دے دیے، ہم مولانا کے ساتھ ہیں. پھر وہ راضی ہو گئے. آپ اس وقت ابھی کامران مرتضیٰ کو لے سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل تیار ہو گئے تھے. پھر انہوں نے ایک ٹائم لیا. یہ کامران مرتضیٰ صاحب والی بات کی میں تصدیق اس لیے کر سکتا ہوں کہ ایسے ہی ایک پروگرام میں ہم نے انہیں براہ راست فون پہ لے کے یہ بات ایسے ہی پوچھی
اور وہی جواب تھا جو آپ فرما رہی ہیں. تو میں اپنے پروگرام کے حوالے سے پھر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جس دن ترامیم پاس ہوئی میرا صرف ایک کام تھا کہ میں اپنے آفس سے ان کے آفس سے اپنے آفس تک آتا جاتا رہا, لیکن یہ سارے کام کرانے کے بعد جو یہ چاہتے تھے ہم اس کو جہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ انکارپوریٹ کر سکتے تھے ان کی چیزیں ہم نے کی, یہ خوش تھے اور یہ اس دن بیٹھ گئے اور نہیں آئے. آخرکار مولانا نے کہا کہ آپ مت دیں, پھر یہ آپ کامران مرتضیٰ سے تصدیق کر سکتے ہیں, بارہا انہوں نے کہا, اور اب یہ آہنی ہو گیا. تو یہ ان کا ترے امتیاز ہے, اور یہ جس چیز میں شامل بھی ہوں جب اڈیالہ سے بات آ جائے, کیونکہ اڈیالہ سے جو ہے نا جو ایک مینڈیٹ ہے جب دیا جاتا ہے تو جب وہ بیچارے کام کر لیتے ہیں تو وہاں پہ اڈیالہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ کچھ بڑے لیڈر بن جائیں تو وہ واپس کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کی پارٹی ڈرتی ہے اس بات سے, یہ وہ کہہ رہی ہے جب ڈیزالو ہوئی تھی, پنجاب اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی تھی تو مینڈیٹ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو ملا تھا ڈائیلاگ کا, اور انہوں نے کہا تھا ہم 80-85% ٹارگیٹ اچیو کر چکے ہیں. کسی اپوزیشن کا 80-85% میں دے رہا ہوں جی. ڈاکٹر صاحب شائلہ صاحب اب موقع دیں, ڈاکٹر صاحب کو سن لیتے ہیں, بٹ ان کو ایک دم بیک کر دیا گیا. میں سن لیں جناب, بڑا لیڈر نہ بن جائے, اڈیالہ کا حکم آ جاتا ہے اور پھر وہ آہنی بینچ کی تو انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا نا. جتنی چبا کے باتیں شائلہ صاحبہ نے کی ہے نا, میرے خیال میں کھانا ہضم ہو جانا چاہیے ابھی تک. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں آہنی بینچ پہ ڈنر کی تیاری ہے. مجھے دیکھیں نا تھوڑا سا, میں ایک آپ کی بات کو ذرا نرم طریقے سے کر رہا ہوں. دیکھیں آہنی بینچ کا جو مسئلہ تھا نا, دیکھیں بات بینچ کی نہیں ہوتی ہے, آپ اس کو فارم کیسے کر رہے ہیں. آہنی باتیں آپ کر رہے ہیں. سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو طریقہ کار بینچ کا بنایا گیا ہے, جس طریقے سے بینچ بنایا گیا, اگر آپ دیکھیں ہم لوگ اس کمیشن سے جو جس طریقے سے آپ ایک جج کو رکھیں گے وہ طریقہ کرتا ہے, اس کا طریقہ کیوں کرتا, اس میں بیسیکلی جو ایگزیکٹو کے نمبرز ہیں وہ جوڈیشری کے نمبر سے زیادہ ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہسٹری اگر آپ پڑھ لیں, چاہے وہ برٹن ہے چاہے وہ برٹن ہے, نہیں سن لیں ہم لوگوں نے اس میں کوئی کہا تھا, ہم نے کہا تھا اپوزیشن کی نمائندگی ہے. سن لیں سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس پوری 26ویں ترامیم میں وہ یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ ڈسکس ان دا پارلیمنٹ. کامران مرتضیٰ کا گھر یا بیرسٹر گور صاحب کا گھر از ناٹ پارلیمنٹ. اس کے اندر اگر ڈسکشنز ہو رہی ہیں دیٹ از ناٹ a proper way of doing it. نہیں کچھ شائلہ صاحبہ کو ایک نقطہ دے رہی ہیں. ایک منٹ ہے نا, مجھے بات کرنے دیں, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے تو اس کا جو فارمیٹ ہے دیٹ از ٹوٹلی رانگ. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پورے دل میں پورا خنجر اتار رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل جو ذکر ہو رہا ہے, جو کیس چل رہا ہے, اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے بھی خلاف تھے, جو ایسے ججز تھے, جو ایسے جو لائرز تھے جو بیسیکلی پی ٹی آئی کے اس کے وہ کرتے تھے, جب آپ ان کو دیکھیں اس چیزیں, یہ بیسیکلی اس چیز کو خراب کر رہی ہے. اب اگر ہم ان کو لے کے بینچ کے بعد پورا کوڈ بنا دیں گے, وہ بینچ پورے سپریم کورٹ پہ حاوی ہو رہا ہے, تو وہ کورٹ ایکچولی پورے پاکستان پہ حاوی ہو جائے گا. پھر آپ بیسیکلی سپریم کورٹ کو ختم کریں, آپ صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بنا دیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہر ایک چیز کانسٹیٹیوشن کے انڈر آتی ہے, کہیں آ جائے گی, ہر ایک چیز آتی ہے. بیسیکلی جب نیا دیکھیں آپ کے سارے لاز کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نا. نیا جب یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بینچ بنا نا جی, تو سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس, ان کے بینچ کے پاس ایک کیس گیا جو کہ میرے خیال فوجداری نوعیت کا تھا. تو انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ معاملہ بھی آئینی معاملہ ہے. میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں, دس از واٹ دا پرابلم از. آپ دیکھیں اگر میں نے سی او ڈی میں کچھ لکھ دیا ہے, اب اس کے لحاظ سے اب آج میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں کہ یار یہ اگر میں کوڈ بنا لیتا ہوں تو یہ تو سپریم کورٹ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا ایک سوال کا جواب دیں کہ باقی معاملہ تو آپ کے بینچ سے جڑے ہیں, آئینی کورٹ سے, آہنی کورٹ سے جڑے ہیں. آرٹیکل 243 میں اگر ترمیم آتی ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کیا اس کی حمایت کرے؟ دیکھیں ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن میرے لحاظ سے اس کے اندر جو ترامیم آ سکتی صرف وہ یہ ہے کہ اٹس اے کنٹرول
کا مسئلہ ہے کہ کنٹرول کس کے پاس ہو. اصولاً کنٹرول جو ہونا چاہیے وہ سویلین کے انڈر ہونا چاہیے. چلیں آپ یعنی کہ اس میں کلیئر ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. چلیے یہ تو بڑی اہم بات آپ نے کر دی نا. کیا حالانکہ آپ کے دور میں ایکسٹینشن نہیں ہوئی تب تو آپ باقی دیکھیں ایکسٹینشن غلط ہے, جس کے دور میں بھی ہوئی ہے غلط ہے. آپ کے دور میں بھی جو غلط جس نے بھی ووٹ دیے آپ کے دور میں جو ہوئی وہ بھی غلط جس نے بھی کیا ہے ہر ایک نے کیا. آپ کے دور میں ہر ایک نے کیا ہے. آپ کے دور میں جو ہوئی وہ ہمارے جو دور میں اس کا عمران خان نے خود کہا کہ میں نے غلط کیا. آگے بولیں. چلیے جی شائلہ صاحبہ یہ تو بہت بڑا انہوں نے کنفیشن کیا نا کہ اچھا کیا انہوں نے آن ایئر ٹی وی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کہتے ہیں نا, پارٹی تو ان سے پوچھتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے گھر نہیں استعمال کیا لفظ. اچھا میں نے اس کمیٹی کے اراکین کا نام لیا ہے جن کو ان کے بانی نے مینڈیٹ دیا تھا, جس میں بیرسٹر گور بھی تھے, عامر ڈوگر بھی تھے. اور جو میں نے کہا کہ کامران مصطفیٰ صاحب کیا کہہ رہے تھے, وہ میں نے کہا کہ جس دن امینڈمنٹ پیش ہو رہی تھی وہ اس دن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گھر کی بات نہیں کر رہے, اپنے چیمبر سے, جے یو آئی کے چیمبر سے بیرسٹر گوہر کے چیمبر تک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پارٹی ہیں بیرسٹر گوہر, اب بیرسٹر بھی ہیں, تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ سوائے سندھ کے پروونشل لیول پہ کہیں بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور اس میں ہم تو چاہتے ہی کورٹ تھے لیکن نہیں عمل ہو سکا. تو اب جب سارے لوگ بینچ پہ متفق ہو گئے تو ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ کو زیادہ کے حق میں ہی بات کرنی ہے. اب جو بات ہے سیدھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے 98ویں ترمیم کی تو ہم اس کو اپنا بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد یہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا اور ہم 58(2)B کا خاتمہ ہوا, صوبوں کو اختیارات ملے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ صوبے مان جائیں گے. ابھی اسد قیصر کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, انہوں نے کہا نہیں مانیں گے, لیکن ان کے یہاں کسی کے بھی اسٹیٹمنٹ کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے اور اس کے بعد کالا باغ پہ بھی اور دوسروں پہ بھی, لیکن اس پہ ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا تھا کوئی اور بات کی تھی. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ترامیم آ رہی ہیں, 2-4 چیزیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ NFC میں شیئر کم کرنا چاہ رہے ہیں 57.5 سے صوبوں کا جو شیئر ہے, اور وفاق کا 42.5 جو ہے اس کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز نامنظور رہے گی. اسی طرح ڈیوالوشن آف جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں اس کو بھی بڑا مسئلہ رہے گا. لیکن سب سے بڑی جو بات ہے جو یہ تو سیدھی چیزیں ہیں نا, باقی جو 243 ہے یا 191 ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا مختصر کمنٹ لے لوں, پھر وقت بھی ختم ہو گیا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. نہیں مطلب اس میں کیا امینڈمنٹ آئیں گی اس پہ وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, نہیں بات کر سکتی. ڈاکٹر صاحب ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہ مانی رکھتی, کیونکہ اڈیالہ سے کوئی خبر آ جائے گی, کوئی بات آ جائے گی, آپ کی ساری سٹیٹمنٹس تو زبردوس ہو جائیں گی. دیکھیں بالکل اسی طرح اگر آصف علی زرداری صاحب کچھ کہہ دیں تو ساری زبردوس ہو جائے گی. اگر میاں نواز شریف صاحب کہ ساری وہ زبردوس ہو جائے گی, وہ تو ہر جگہ ہو جائے گا نا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری CEC امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ CEC میں سے آصف علی زرداری کو نکال لیں, ان کو سائڈ پہ کہیں رکھے, CEC میں جو ڈیسیجن لے آصف علی زرداری صاحب کو دے, وہ اس کو نہ کر دے. میں دیکھوں کس میں ہمت ہے کہ وہ کر سکے. تمام پارٹی یہ ہر جگہ دیکھیں. اور بعض دفعہ جو جب تک آپ کی لیڈرشپ ہے اس وقت تک یہ ہونا چاہیے, اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, ان کو اجازت ہوتی تھی کہ بات چیت کر لے, ان اسپائٹ آف کہ وہ جیل یا جیل جیسی جگہوں پہ ہوتے تھے, وہ ساری چیزیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے بالکل آئسولیٹ کیا ہوا. وجہ اصل میں ڈر ان کو لگا ہوا ہے کہ یار وہ بندہ اتنا بڑا ہو گیا کہ یہ ان لوگوں کے گٹوں تک نہیں آتے پولیٹیکل قد کے. چلے گٹوں گوٹوں پہ جانے سے پہلے میں بریک ہی لے لیتا ہوں. شائلہ رضا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جتنا بھی بڑا قد ہو وہ اڈیالہ کی چھت پھاڑ کے نکل جائیں, یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. CEC بیٹھے گی, CEC فیصلہ کرے گی, ہمارے مطلب اس کے بہت بہت شکریہ شائلہ رضا صاحبہ. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین میں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.
پروگرام لائیو جامی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا سینئر سیاستدان جناب اسد عمر صاحب نے. سیاسی موضوعات پہ بات کریں گے. مجوزہ نئی آئینی ترمیم ہے زیر بحث, بلاول کا ٹویٹ ہے, صحافیوں کی جو ملاقات ہوئی DGI سے, اس کا احوال تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اسد عمر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اس سے پہلے کہ میں PTI عمران خان صاحب کی رہائی اور رہنماؤں کی شامت کشی سے ہوئی ملاقات اس کے فالو اپ میں آپ سے گفتگو کروں, بلاول صاحب کا ٹویٹ آپ نے بھی دیکھا ہے. اس میں وہ کچھ اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وقت سے پہلے بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ یہ وہ معاملہ ہے جہاں شاید پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی. کیا تاثر ابھرا ہے ان کے اس ٹویٹ کا اسد عمر صاحب کی نظر میں, جو کہ خود دہائیوں سے سیاست میں ہے؟ یہ جی, اگر میں کہوں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کا سیاست کرنے کا جو طریقہ کار ہے نا, وہ اس کی بڑی واضح اس کے اندر جھلک نظر آتی ہے. سیاسی آدمی ہے اور وہ سیاسی طریقے سے ایک مشکل صورتحال کا میرے خیال میں سامنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لکھا گیا ہے اس کے اندر کی جو تبدیلیاں جن کے اوپر یہ ترمیم لانا چاہتے ہیں, اس میں سے کم ایک چیز تو ایسی ہے جو سندھ میں بالکل بھی ناقابل قبول ہوگی. تو ایک وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کو پبلک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اندرون سندھ سے خاص طور پہ ایک رد عمل آئے گا اس کے خلاف, اور اس کے بعد جب عوام شدید طور پر مخالف نظر آئے گی تو اس کو پھر استعمال کر کے اس کو روکا جا سکے. آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کچھ ہوا وہ کینال والے ایشو میں, جنوبی پنجاب کینال والے ایشو میں, اسی قسم کی صورتحال. آپ کی مراد یہ NFC اور ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو فیڈرل گورنمنٹ؟ جی, بنیادی طور پہ بڑی بات ہے NFC کے اوپر جو ہے وہ اس میں کہ صوبوں کا شیئر جو ہے اس کی آئینی پروٹیکشن ہی ختم کر دی. جس طریقے سے الفاظ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی سطح اوپر نیچے ہونے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت آئین کے اندر درج ہوتا ہے کہ صوبوں کو کتنا شیئر ہے, اور جو آخری ترمیم ہوئی تھی اس کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ لکھ دیا گیا اس سے بڑھایا جا سکتا ہے, اس سے کم نہیں کیا جا سکتا صوبوں کا جو شیئر. تو اس کو ختم کرنے کی, پروٹیکشن کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. کسی صورت بھی یہ سیاسی طور پہ بیچا نہیں جا سکتا چھوٹے صوبوں کے اندر, تمام چھوٹے صوبوں کے اندر. اور میرے خیال میں اسد عمر صاحب آپ کی موجودہ فائدہ 243 کا آرٹیکل جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کنٹرول ہے, کمانڈ اور کنٹرول آرم فورسز کے اوپر, وہ بڑا باریک نکتہ ہے. آج ہم نے صحافیوں نے بھی سوال پوچھا تھا DGI SPR سے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ قانون سازوں کا معاملہ ہے, ہم سے رائے لی گی تو ضرور دیں گے. اس پر انہوں نے مزید تبصرہ نہیں کیا. یہ کس قدر اہم ہے, اس سے کیا تاثر آپ کو ملا ہے؟ دیکھیں, اچھا اس میں صرف یہ لکھا ہوا 243 جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے. اس کے اندر میرے خیال میں دو اہم نقطے ہو سکتے ہیں جس کے اندر تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے پاکستان کے آرم فورسز, کاغذ پہ کم سے کم ہے, آئینی طور پہ ہے, حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے وہ سب کو پتا ہے. تو ایک تو شاید وہ تبدیلی ہو سکتی ہے, اور وہ تبدیلی کی وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ اب آپ کے پاس پہلے تو 3 سروس چیفز ہوتے تھے جو 4 سٹار ہوتے تھے, اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف تھے وہ بھی 4 سٹار تھے. اب آپ کے پاس آرمی چیف 5 سٹار ہے اور باقی سب 4 سٹار ہے. تو اب وہ آرمی چیف کی پوزیشن کو جو ہے وہ سپریم کمانڈر کا درجہ دیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ نہیں, میں صرف اپنا تجزیہ کر رہا تھا تو مجھے ایک چیز وہ نظر آئی. اور دوسری چیز جو نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ اہم بات, کیونکہ پریکٹیکلی تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے, جو دوسری چیز ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ سروس چیفز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے پرائم منسٹر کی سفارش کے اوپر. جی اگر وہ پرائم منسٹر کی سفارش ہٹا دی جائے اور صدر اپوائنٹ کریں گے تو پھر ظاہر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ چہم گوئیاں آپ کی صحافتی حلقوں میں, اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں ہوتی رہی ہے. میں آپ کی جو اسد عمر صاحب جو آپ کی رائے کا پہلا حصہ ہے اس سے میں بحثیت صحافی اتفاق کرتا ہوں, اور یہی میرا بھی ناقص تجزیہ رہا ہے ابھی اس معاملے کے اوپر. اچھا چلیے اب آپ سے سیاسی موضوعات پہ بھی آ جاتے ہیں نا. یہ تو اب کھل گیا ہے, پٹاری سے نکلا یہ صورتحال, تو اب آنے والے دنوں میں سیاستدان خود ہی بتاتے رہیں گے کیا ایشو ہے اور کس کو کیا تحفظات ہیں. گو کہ برسٹر الکیل اب کہہ رہے تھے تازہ کہ جی نہیں ایسی کوئی تجویز مجوزہ طور پر نہیں, حالانکہ یہی حکومتی حلقے ہمیں نجی محافل میں بھی اور پروگرام میں آن ریکارڈ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ بارس کے الیکشن ہو جائے تو 27ویں ترمیم آ رہی ہے. بھارت آپ کا جو لاہور آمد ہے اور پھر کچھ PTI کے سابقہ دوست جو ہیں وہ جا کے ملے شامت قریشی سے, پھر آپ کا ٹویٹ بھی آ جاتا ہے. یہ واقعتاً کوئی سابقین کی جانب سے عمران خان رہائی کی کوئی نئی تحریک برپا کی جا رہی ہے اور شاہ صاحب کو
اس کی ذمہ داری دینی تھی، پھر بعد میں سلمان خان راجہ بھی جا کے ملے. یہ ہوا کیا مختصر اگر آپ بتائیں، اینڈ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ میں بھی لاہور آیا ہوا تھا، بھائی میں تو ہر مہینے لاہور آتا ہوں. پچھلے 2.5 سال سے دہشت گردی کے مقدمے میرے اوپر چل رہے ہیں لاہور کے. تو ہر مہینے ہم دہشت گردی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جمعے کو پھر پہنچے ہوئے تھے ہم وہاں پہ. تو میں تو اس لیے آیا تھا وہاں پہ. دیکھیں، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے تو باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان رہائی تحریک کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو سوچ ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی اگر کاوش کی جا رہی ہے عمران خان کی اور باقی اسیران کی رہائی کے لیے تو اچھی بات ہے. لیکن میں اس کے ذاتی طور پہ، اس لیے میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کیونکہ جو شروع میں خبر چلنی شروع ہوئی، وہ واٹس ایپ گروپوں پہ جو آنا شروع ہوا تو اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اگر فواد چودھری والا صاحب کچھ کر سکتے ہیں کوئی اچھا کام تو بڑی اچھی بات. آپ حصہ نہیں ہے گویا؟ نہیں، میں دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کوئی آپ کی سٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ آپ کس بنیاد پر آپ ایک تحریک چلائیں گے. تو فواد چودھری والا کے اور عمران اسماعیل والا کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. میں ذاتی طور پہ ایک انفرادی شخص ہوں. ایک تحریک انصاف کی پوری پارٹی ہے، عمران خان کی نامزد لیڈرشپ ہے. آپ کو ان کی کارکردگی پہ سوال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی سوال نہیں ہے نا کہ عمران خان نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے. اور تحریک انصاف کا سارا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک آدمی یعنی عمران خان کی وجہ سے ہے. تو مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے انہوں نے کرنا ہے. آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ خیر خواہ ہیں. تو اپنی ایک الگ سے تحریک، میری اپنی ذات کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کی جو ہے وہ منطق نہیں سمجھ میں آ رہی. ایک جانب خان صاحب نے اپنا ہی سی ایم تبدیل کیا، علی مین گنڈاپور صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کو وہ لائے، اور تاثر یہ ابھرا کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تمام بیک ڈور روابط ختم کیے جائیں، آپریشن نہیں ہونا چاہیے. سہیل آفریدی کو سی ایم لگایا جائے، لگ گئے. دبنگ تقریر کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اداروں کے اوپر، جس سے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، مزاحمت چاہ رہے ہیں. اور پی ٹی اے کا سوشل میڈیا بھی مزاحمت کے ذریعے ڈیالہ کی چابی لینا چاہ رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی تک. دوسری جانب یہ رہنما اٹھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں جی کہ بات چیت ہو، ٹمپریچر نیچے ہو. ان دونوں اپروچز میں سے اسد عمر صاحب کس اپروچ کے حامی؟ میری آج ہی میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اجمل، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ حل اگر نکلنا ہے، سیاسی بحران اگر ختم ہونا ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہوگا. اور اگر آپ سیاسی بحران ختم کرنا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف جو پاکستان کی صرف سب سے زیادہ مقبول جماعت نہیں، لیکن ایسی سب سے زیادہ مقبول جماعت کہ باقی ساری جماعتیں ملا کے اتنی مقبولیت نہیں رکھتی جتنی صرف تحریک انصاف کی. اور عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، تو ان سے بات چیت کیے بغیر جو ہے وہ کوئی حل نکل نہیں سکتا. لیکن حکومت نے تو اس وقت تحریک انصاف کو اور عمران خان کو دیوار سے لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی نا. انہوں نے تو کوئی اس وقت اندیا نہیں دیا کہ وہ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے. تو وہ تو تحریک انصاف کو، عمران خان کو باقاعدہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی تم سڑکوں پہ آؤ گے، تم کوئی بہت بڑی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرو گے تو پھر ہم تم سے بات کریں گے. تو اس وقت تو حکومت اس دھکیل رہی ہے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کہ وہ کسی بڑے احتجاج کی طرف جائیں. اچھا صاحب مختصر، یہ جو ڈیڈ اینڈ ہے اور ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے اور ایک انسٹیبلٹی ہے، اس کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اچھا نہیں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں، ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی صورتحال کے اندر بہتری آئی ہے، ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. یہ زیادہ عرصے اور یہ پرماننٹ چیزیں نہیں ہوتی، یہ باتیں مستقل نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے چلے جاتے ہیں. اس وقت موقع ہے کہ ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ہم طے کریں. دیکھیں، آپ ٹی وی کے اوپر اور پیمرا کے کنٹرول کے ذریعے کوئی بھی تاثر دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی پاکستان کے حصے میں چلے جائیں، سڑک پہ جا کے عوام سے پوچھ لیں تو اس کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک اعتماد کی فضا نہیں ہے. یہاں پر کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے، یہاں پہ معاشی استحکام نہیں ہے. اور اس لیے اگر ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ہم اداروں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر ہم ایک آئینی جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کہ تمام فریق ساتھ بیٹھیں اور آئین اور قانون کی روشنی میں رہتے ہوئے کوئی اس کا حل نکالیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت شکریہ سر، آپ نے اب وقت دیا آج ہمارے پروگرام. آج کے لیے اتنی، ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.